अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी माशरा सीरीज़ में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ा क्या है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इसमें अगर रोज़े के बारे में बातचीत ना करें तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी जो सीरीज़ है ये कहीं अधूरी रह जाएगी। तो इसी तरह मेरे साथ मौजूद है मौलाना शफीकुर रहमान अलवी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि इस पूरी सीरीज़ में इस कार खैर में आप मेरा साथ दे रहे हैं। तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो है रोज़े के बारे में। पहले तो ये बताइएगा कि रोज़ा है क्या? हमने ये सुना हुआ है कि हम देखते हैं कि सुबह सहरी से लेकर हमने इफ्तार तक खाना पीना है ही नहीं है, तो इसको हम रोज़े का नाम देते हैं। क्या ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रोज़े को अरबी में कहते हैं सौम, स्वाद व और मीम सौम। तो सौम का मतलब है रुकना। तो रुकना किससे है? ये समझने वाली बात है, तो रोज़ा समझ आ जाएगा कि भाई सौम का मतलब रुकना है, हर उस काम से रुक जाना कि जिससे अल्लाह रोक दे। बस इस चीज़ का नाम रोज़ा है। अच्छा, क्या हमारे माशरे में रोज़ा हम रखते आ रहे हैं? हमने और आपने भी कई सालों से रख रहे होंगे, और कई लोग वो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में कई 30 से 40-50 दफ़ा रमज़ान आके गुजर गया है। तो लेकिन जैसे वो 10, 15, 20, 25 साल पहले थे, आज भी वैसे ही हैं। तो ये रोज़ा नहीं है। ये रोज़ा रखने के बावजूद इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो रुकना इससे है कि जिससे अल्लाह ताला रोक दे। देखें, अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का जो तरीका बतलाया कि सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना नहीं है, और इसी तरह अपनी जो जायज़ चीज़ें हैं, एक बंदा अगर वो शादीशुदा ज़िंदगी में है तो वो यानी अपनी बीवी के साथ अपनी जो ख्वाहिश है पूरी करता है, उसके करीब जाता है, तो ये एक जायज़ और हलाल तरीका है। लेकिन रोज़े में इससे भी मना कर दी कि नहीं करना। यानी ये चीज़ें जो हलाल थी उनसे रोकने का मकसद अल्लाह ताला का ये है कि देखें कि अगर आप इन जायज़ चीज़ों को, इन हलाल चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते रोज़े में, क्यों कि अल्लाह ने मना किया नहीं करते। तो अगर जायज़ चीज़ों से मना करने पे हम रुक जाते हैं, तो जो हमेशा के लिए मना है, हराम है, तो उनसे ना रोकें रोज़ा रख कर भी, तो वो कैसा रोज़ा हुआ? तो असल में अल्लाह ताला की ये ना एक तरबियत का एक अंदाज है कि हलाल से रोका, कोई नहीं देख रहा, कमरे में अकेले हैं, खाना पीना मौजूद है, हलाल चीज़ें मौजूद हैं, सब नहीं कर रहे, क्यों? अल्लाह ने मना किया। तो जिस अल्लाह ने हलाल से मना किया और हम रुक गए, तो वो अल्लाह जिसने जो हराम की हैं चीज़ें हमेशा के लिए, तो उससे हम ना रुकें, तो फिर ये रोज़े का मकसद नहीं होता। तो एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि रोज़ा वो खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है कि बंदा खाने से रुक गया और पानी पीने से रुक गया। रोज़ा जो है ना, वो लगव, बेहुदा बात और इसी तरह बेहयाई वाली, अल्लाह की नाफरमानी वाली बात, उससे रुकने का असल नाम है। दरहकीकत प्रैक्टिस इसकी है कि जायज़ से रोककर साथ नाजायज़ से भी रुकना है। तो एक और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गालिबन सही मुस्लिम की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रोज़ा रख कर भी न झूठ छोड़ता है, न फ्रॉड, न धोखा, और न ही इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने को छोड़ता है, तो अल्लाह को इस शख्स के खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखें कि क्या जो अल्लाह सारा साल देता है, तो उसके पास एक महीने के रिज़्क़ की कमी होती है कि वो खाना पीना छोड़वा देता है? नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का इससे मकसद है। तो वो मकसद जब तक पूरा नहीं होगा तो रोज़ा नहीं है। अच्छा, मुख्तसरन बताइएगा रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है और इसके पीछे मकसद क्या है? रोज़ा फ़र्ज़ होने का मकसद क्या है? मकसद जी, रोज़ा हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है कि जो मुसलमान है, अक्ल रखता है और रोज़ा रखने की ताकत रखता है। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं। अच्छा, मुमकिन है कि एक बच्चा 12 साल की उम्र में वो रोज़ा रखने की ताकत रखता हो। अच्छा, और मुमकिन है कि एक 15 साल का है और वो इतना कमज़ोर और लागर है कि वो ताकत नहीं रखता।
تو روزہ فرض ہے مسلمان عقل مند بندہ، یعنی جو ایک قسم کا جس کا ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے، جس کو ہم دیوانہ اور مجنوں کہیں، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ مسلمان عقل مند اور روزے کی طاقت رکھنے والا، تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں رکھتا روزہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور بہت بڑے اجر سے محروم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر عذر کے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزے کا اجر پورا نہیں کر سکتا جی، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو روزہ تو کس پر فرض ہے یہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی بتایا مختصر کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تربیت چاہتا ہے کہ ایک مہینے کی تربیت ہو اور پھر سارا سال اسی تربیت پہ۔ ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں رمضان کے اندر ہماری مساجد بھر جاتی ہیں، اور تلاوت قرآن تم نے کتنا کیا، ایک مرتبہ پورا قرآن تلاوت کیا، میں نے 2 دفعہ کیا، میں اب 3 دفعہ کروں گا، تم 4 دفعہ، یہ مقابلے چلتے ہیں۔ اچھا، اور سب چیز ہوتی ہے، مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، لیکن جو ہی عید پڑھ کے اور رمضان ختم ہوا تو اس کے بعد مسجد میں ہم میں سے اکثر لوگ نظر نہیں آتے، سوائے ان چند بزرگوں کے یا ان چند لوگوں کے جو پہلے سے ہی مسجد میں آیا کرتے تھے۔ تو اگر اس روزے نے ہماری تربیت نہیں کی تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اپنے حکم میں وہ ہے تقوی، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے حکم پر عمل کرنا۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی ایسی منع کردہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں، یا اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، حرام کیے، ان سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھی مجھے تقوی کے بارے میں بتاؤ کیا ہے۔ یعنی تقوی اس پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ روزوں کا اصل مقصد تقوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا کبھی کسی جھاڑیوں اور کانٹے دار درختوں سے گزر ہوا ہے کہ سخت جنگل ہو تو آپ بیچ میں گزر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ تو کیسے گزرے تھے؟ انہوں نے کہا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بالکل ساتھ لگا کر اس طرح سے بچ کے نکلا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے ساتھ نہ اٹک جائے۔ تو کہا بس یہی سمجھنے کہ یہی تقوی ہے کہ اس زندگی میں، اس معاشرے میں اللہ کی نافرمانیوں کے جو کانٹے ہیں ان سے اس طرح سے بچ کے نکلنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو یہ ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اور بھی کئی مقاصد ہیں۔ تو یعنی اس میں انسان کے اندر غم خاری پیدا کرنا کہ بھی دوسروں کے ساتھ اخوت اور پیار محبت پیدا کرنا، اور اسی طرح انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرنا، یہ بھی اللہ کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہ ہو تو یہ بندہ بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں ایک میں آپ کو، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 2-3 دفعہ آمین کہا۔ وہ ایک عجیب بات تھی، یعنی ایک نئی بات تھی۔ تو پوچھنے پر بتایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک بات کروں گا تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے گناہ اس نے نہیں بخشوائے اللہ سے، اور پھر بھی رمضان گزارنے کے باوجود وہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، تو یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اس پر پیارے پیغمبر نے کہا آمین۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے، جہنم سے بچنا۔ اگر کوئی رمضان گزار کر بھی جہنم سے نہیں بچ سکا تو بہت بڑی اس نے اپنے مقصد کو نہیں پایا، اور بہت بڑی جو ہے نا غفلت کی ہے اس نے، اور بہت بڑی ناکامی اس کو حاصل ہوئی۔ اچھا، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو رمضان المبارک میں سحر و افطار میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی سحری بھی کرتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، لیکن دن کو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ان لوگوں کا روزہ ہو جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جو نماز ہے، اگر فرض کرتا ہے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اور اس نے روزہ رکھا ہوا، اس کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا ایسا درست ہے؟ جی بالکل، میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی اپنی ان غلطیوں سے
جو اس میں پہلے سے موجود ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جھوٹی بات، دھوکہ، فراڈ اور اس قسم کی زندگی، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا کھولیں تو اس میں ساری وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہیں۔ تو یقیناً نماز بھی ایک اللہ کی سری نافرمانی میں ہے۔ تو جو بندہ روزہ رکھ کر بھی ان نافرمانیوں کو نہیں چھوڑتا، یعنی اگر وہ بے نماز ہے تو نمازی نہیں بنتا، اگر وہ چور ہے تو چوری کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ فراڈیا ہے تو فراڈ کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو بندہ اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، دھوکہ، فراڈ، غیبت، چغلی نہیں چھوڑتا، تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس پہلے عشرے میں کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ جو کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کون کون سے کس طرح عبادت کرنی چاہیے کہ اس پہلے عشرے کی جو برکات ہیں وہ انسان سمیٹ سکے؟ اچھا، عموماً آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک معاشرے میں ایک بات چلتی ہے کہ پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، عشروں کو مخصوص کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جو اس طرح کی روایات آتی ہیں تو وہ یعنی صحیح نہیں ہیں، وہ یعنی ضعیف روایات ہیں۔ تو عمومی طور پر سارا رمضان ہی وہ رحمت کا بھی ہے، وہ مغفرت کا بھی ہے، وہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے، اور اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کا بھی ہے۔ یعنی سارا رمضان ہی وہ ان تمام چیزوں کا ہے۔ اس کا پھر اگر ہم اس کو مختص کر دیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ دوسرے عشرے میں رحمت نہیں ملے گی، اچھا تیسرے عشرے میں آپ کو مغفرت نہیں ملے گی۔ تو اگر مختص حالانکہ رمضان سارے کا سارا ہی ان سب چیزوں کا ہے، تو ہمیں کثرت سے اللہ کی رحمت کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رحمت حاصل ہوگی۔ پہلے عشرے میں پڑھیں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، سب میں پڑھیں۔ اچھا، استغفار کریں، پہلے عشرے میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی۔ جہنم سے آزادی مانگیں، پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی۔ اور اس کی ایک بہترین دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں مختصر، کہ اس میں کوئی عشرہ مختص نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ رمضان کے عشرے مختص نہیں ہیں، بلکہ سارا رمضان ہی ان سب چیزوں کا رمضان ہے۔ تو اس میں ہم کسی بھی دن میں، کسی بھی گھڑی میں ہم کوئی بھی چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ سب چیزیں ہر گھڑی میں ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ تو اس طرح روزہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی کہ ہمیں باقیوں کا بھی احساس کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادات بھی کرنی چاہیے، اور وہ ساری جو کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ طور پہ منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنے، ان ساروں سے بچنے کا یہ مہینہ جو ہے پریکٹس ہے۔ ہمیں اس میں پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، بالکل ایسے، اور وہ سارے کام جس کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ پریکٹس ہے کہ آپ اس میں تیار کرو اپنے اندر ایک عادت۔ جیسے رمضان میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر بندہ نیکی کرنے میں اور مسجد میں آنے میں، تلاوت کرنے بڑھتا ہے، یہ پریکٹس ہے کہ یہ تمہاری ساری زندگی کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ ایک آخر میں یہ بات ڈسکس کرتا چلوں کہ مولانا صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اور جو فیس بک کا پیج ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ ان کا چینل جو ہے وہ بھی وزٹ کریں، فالو بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ یہ کافی ساری چیزیں آپ کو لائیو دیکھنے کو بھی ملیں گی، اور ساتھ میں یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر یہ بات چیت کرتے ہیں۔ ان کے جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں، آپ اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔